बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, जबकि जो पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और बार कौंसल्स ने भी एहतजाज शुरू कर दिए हैं। जो मुजवज़ा आइनी तरमीम सामने आई हैं, ये 54 आइनी तरमीम है। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जब आईन पाकिस्तान को 18वीं तरमीम से पहले पढ़ता हूँ तो वो कुछ और था, और 18वीं तरमीम में 194 छोटी छोटी तरमीम, छोटी और बड़ी तरमीम की गई थी। और मैं ये हमेशा एक बात करता रहता हूँ कि जो 18वीं तरमीम है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्लियामेंट की जो आइन था उसका रुख बदल के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आइन बना दिया गया। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ उसमें बचा था कि जिसको आप बिल्कुल ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी आइन बनाने के लिए 54 तरमीम छोटी बड़ी सजेस्ट की गई हैं। पहले मैं आपके सामने उन तजावीज़ में जो अदलिया से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर हम आ जाएंगे सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से और वकला की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 54 है और इसमें कौन कौन सी अहम तरमीम हैं जो शामिल की गई हैं और जो खुफिया थी जिनको अब सामने लाया गया है और अब तफसीलात सामने आई हैं। मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल का मसवदा सामने आ गया जिसमें मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल हैं। ताहम बिल में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि जो वफाक की आइनी अदालत बनाई जा रही है जो आइनी मुकदमात को सुनेंगी 184, 185, 186 की जो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट को सिविल कोर्ट बना दिया जाएगा और वो अख्तियारात एक वफाकी अदालत को दे दिए जाएंगे। उसमें जज की जो उम्र है वो 65 से 68 साल की जा रही है। मतलब ये है कि जिनको नवाजना है उनको सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी अदालत में नवाजा जाएगा। तो ये एक बारीक वारदात है जिसने मौलाना के कान खड़े किए और मौलाना स्टैंड ले गए। अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम से मुतल्लिक बिल हुक्मरान इत्तेहाद की भरपूर कोशिशों के बावजूद पार्लियामेंट में पेश न किया जा सका और आइनी तरमीम के बारे मामले पर गुज़श्ता रोज़ दोनों इजलास मुलतवी कर दिए गए थे और दोपहर 3 बजे तलब किए जाने वाले वफाकी काबीना का इजलास भी जो कल तलब किया गया था वो भी मौखर किया गया था। मुजवज़ा आइनी तरमीम के मुदरजात की तफसीलात में आइनी तरमीम में 54 तजावीज़ शामिल हैं। आइन के आर्टिकल 187, 175, आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और दीगर में तरमीम शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मौजूदा मुजवज़ा आइनी तरमीम में शामिल है। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ा के 81 करने की तजवीज़ शामिल की गई है। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी। मुनहरफ अरकान के वोट से मुतल्लिक अरकान 63 में तरमीम भी शामिल है। आइनी अदालत के फ़ैसले पर अपील आइनी अदालत में ही सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र हो सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, या तो ये होता कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते और वो अगले चीफ जस्टिस की तैनाती खुद करके जाते जुडिशल कमीशन के ज़रिए। नहीं, ये हुकूमत को अख्तियार दिया जा रहा है, ये सारा काम हुकूमत खुद करेगी। अब असल जो चीज़ है वो बहुत अहम है। अदालतों से मुतल्लिक जो 17 तरमीम, इन 54 में 17 तरमीम वो हैं जो अदालतों से जुड़ी हुई हैं और अदालतों से मुतल्लिक मामलात के लिए तरमीम की गई हैं। आर्टिकल 199 में तरमीम की गई है और इसके अलावा आर्टिकल 204 में तरमीम की गई है। आइनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा अख्तियारात को काम करने की तजावीज़ इसमें शामिल हैं। वफाकी आइनी अदालत में चारों सूबों में से एक मेंबर शामिल होगा। वफाकी आइनी अदालत का सरबराह या जज पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होगा। अदालती इस्लाहत की मुजवज़ा आइनी तरमीम को 26वीं आइनी तरमीम का नाम दिया गया है। मुसवदा 55 शिकों पर मोहित है। तरमीमी बिल में आइन के आर्टिकल 17 में तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आइनी अदालत शामिल करने की तजवीज़ है कि अगर किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगानी है तो उसका रेफरेंस जाएगा आइनी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। वो आइनी अदालत जिसमें
اپنے ججز لگائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے کو نوٹس کے اختیارات سے متعلق نئی شق آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات کو کم کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت میں چاروں صوبوں سے ایک ممبر شامل ہوگا۔ تمام صوبوں کے لیے یکساں نمائندگی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بھی غیر ملکی شہریت پر پابندی برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ کا جج وفاقی آئینی عدالت میں 3 سال کے لیے تعینات ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی 68 سال۔ جج کی تعیناتی سے متعلق سپریم جوڈیشل کمیشن کو مشترکہ بنانے کی تجویز مسودہ کا حصہ ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس سے حلف صدر لیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے احکامات تمام دیگر عدالتوں پر لاگو ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کا چیئرپرسن اسلام آباد میں ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت وفاق اور صوبوں کے مابین تنازعوں کے کیسز بھی سنے گی۔ خیبر پختونخوا اور وفاق کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ بھی وہی سنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارے اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل ہیں وہ ایک الگ سے آئینی عدالت بنا کے جس میں 65 سے 68 سال والوں کو لایا جائے گا ججز کو، اور اس طریقے سے بنائی جائے گی۔ ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے نام قومی اسمبلی کی کمیٹی وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی تقرری صدر پاکستان، وزیر اعظم کی تجویز، اور ججز کی تقرری صدر مملکت پہلے چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے۔ ججز کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی 8 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی کے ممبران کا اسپیکر قومی اسمبلی تمام پارلیمانی پارٹی کے تناسب سے انتخاب کریں گے۔ کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 7 روز قبل اپنی سفارشات وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ آئینی ترمیمی بل میں ہائی کورٹ سے سو موٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز ہے۔ ہائی کورٹ ججز کی ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلے کی بھی تجویز ہے، اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے عمر کی حد 40 سال کرنے کی تجویز ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے بعد صدر ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ کر سکیں گے۔ اب اس میں مشاورت کس کی ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز، ان کی مشاورت سے ہی، اور جو ججز کی مشاورت یا ان کی سے کنسلٹیشن تھی یا ان کی جو رضامندی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں ہائی کورٹ کے 2 سینئر چیف جسٹس بھی شامل ہوں گے۔ کسی بھی سورس رپورٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی جج کو عہدے پر فارغ کر سکتی ہے۔ جو کام قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے نہیں کیا گیا اور سورس کی رپورٹ پر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، اب آگے سے یہی کام کیا جائے گا کہ کسی بھی ذرائع کی خبر پر سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کو فارغ کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا، اور اس میں جو حبس بجا کی جو جبری گمشدگیاں ہیں یا حبس بجا کے کیسز ہیں ان پر اختیار ختم ہو جائے گا ہائی کورٹس کا، اور ہائی کورٹ ان معاملات کو بھی نہیں چھیڑ سکیں گی۔ اور اس میں اب دلچسپ جو چیز ہے وہ ہے جو اہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو جو اختیارات ان کے بڑھائے جا رہے ہیں، اس میں مجوزہ ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن پر نوازشات اور پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والے ممبران اسمبلی کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی نئے آنے والوں تک اپنا کام جاری رکھیں گے۔ فلور کراسنگ کرنے والے کسی بھی رکن کے خلاف عدالت سوال نہیں اٹھا سکتی۔ مجوزہ ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی نئے آنے والوں تک اپنا کام جاری رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن سے متعلق آرٹیکل 215 میں نئی شق شامل کی تجویز کی گئی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی نئے آنے والوں تک اپنا کام جاری رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن سے متعلق آرٹیکل 215 میں نئی شق شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ترمیمی بل میں آرٹیکل 63 میں بھی تجویز کی گیا ہے، اور اسی طریقے سے کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو بھجوائی گئی کسی بھی ایڈوائس کے اوپر کورٹ سوال نہیں کر سکے گی۔ دستاویز کے مطابق آئین کے آرٹیکل 68 کے مطابق ججز کے کنڈکٹ پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ آئینی ترمیم بل میں آرٹیکل 215 میں ترمیم کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام جاری رکھیں گے۔ مسودے کے مطابق جو شخص پہلے کمشنر یا ممبر رہ چکا ہو، قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرارداد منظور کروا کے دوبارہ 3 سال کے لیے بھی عہدے پر تعیناتی کی جا سکتی ہے۔ ہم آرمی چیف کی ایکسٹینشن سنتے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن اب آ کے سنی ہے، اب چیف الیکشن کمشنر کی بھی ایکسٹینشن ہوگی، اور ممبران الیکشن کمیشن کی بھی 3 سال کے لیے ایکسٹینشن ہوگی۔ جنوری میں جس نے جانا ہے اس کے جانے کے بعد ممبر بھروانا جو پنجاب کے ہیں وہ قائم مقام الیکشن کمشنر ہوں گے، تو وہ راستے بند کیے جا رہے ہیں اور ہر صورت ان کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عابد زبیری جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں،
ان کی جانب سے، اور وہ ممبر ہیں پاکستان بار کونسلز کے، انہوں نے کہا کہ یہ آزاد عدلیہ کا جنازہ اٹھانے کے مترادف ہے۔ آئینی ترمیم میں 2 کورٹس بنانے کا کہا جا رہا ہے، یعنی 2 چیف جسٹس ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا ابھی آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آیا تو اور مفروضوں پر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ خطرناک ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم ہوئی تو ہمیں معلوم ہے حکومت کس کو چیف جسٹس بنائے گی۔ حکومت کا مقصد کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اب دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل 175A میں حکومت کیا ترمیم لا رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد حکومت کا جوڈیشری پر مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ترمیم سے سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہے۔ آئینی عدالت کی مجوزہ ترمیم سے سپریم کورٹ کا کیا ہوگا؟ آئینی ترامیم میں کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کا تبادلہ ہوگا۔ اس موقع پر سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہباز کھوسا نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت آئینی ترمیم لا کر کیوں متنازع کام کر رہی ہے۔ لگ رہا ہے کہ حکومت نے خود کو ختم کرنے کا سوچ لیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے وکیل پہلے بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اب بھی نکلیں گے۔ حامد خان صاحب کی جانب سے حامد خان صاحب گروپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے وہ کچھ دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریس کانفرنس کریں گے، اور ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی کچھ دیر بعد لاہور ہائی کورٹ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے، جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک زبردست قانونی حکمت عملی کے ساتھ سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی، اس کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ 2 چیزوں پر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئیں تو اس کے بعد تو سپریم کورٹ کے پاس آسکو نوٹس کا اختیار ہی ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم پہلے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست لے کر کہ جناب والا جہاں 23 ممبران نے نیشنل اسمبلی مخصوص نشستوں والے ان کے نوٹیفیکیشن جاری ابھی تک نہیں ہوئے، نیشنل اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے، سینٹ میں 12 خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہیں ہیں، وہ انکمپلیٹ ہے۔ انکمپلیٹ پارلیمنٹ میں یہ آئینی ترمیم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ان کو روکا جائے، جب تک پارلیمنٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک ان کو روکا جائے کہ یہ کسی بھی صورت میں یہ نہ کروائیں، آئینی ترمیم پیش نہ کریں۔ ساتھ یہ جو درخواست ہے یہ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کی جانب سے، اور جو خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے سینیٹر کے امیدوار ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ مخصوص نشستوں والے کہتے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں آئینی ترمیم میں، لیکن ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا، ادھر انتخابات نہیں کروائے جا رہے اور یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی زبردست حکمت عملی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔